एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताज़ा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैदुल हक। नाजरीन, आज के दौर में ज़िंदगी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि बिना गाड़ियों के इसका तस्वुर नामुकम्मल होता है। लेकिन उसी के साथ ये बात जहन नशी रखना भी ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में हर साल लाखों सड़क हादसात होते हैं और ये तादाद साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। इसकी बुनियादी वजह गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग है। इसीलिए इस बात को यकीनी करना बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रैफिक कवानीन को अमलाएं और इनकी पासदारी करें। इसी वजह से आज का जो मौजू हमने इंतखाब किया है वो है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और इसके साथ साथ जो तरामीम इन कवानीन में हुए मोटर व्हीकल्स के, उनके बारे में हम बात करेंगे। और आज इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब फेरोज़ अहमद खान साहब, जो कि पेशे से एक जज हैं और फ़िलहाल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शोपियां के ओहदे पर फाइज हैं। जज साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया फैज साहब। जज साहब, सबसे पहला सवाल बुनियादी है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के पीछे क्या मकसदियत है? फैज साहब देखिए, मैं आपको बताता चलूँ शुरुआत में ही जी कि ये प्री इंडिपेंडेंस एरा का कानून है। जब पहले कानून नाफिज हुआ 1914 में नाफिज हुआ, उसके बाद ये 1939 में भी कानून में तरमीम हो गई और ये मोर रिफाइंड फॉर्म में आ गया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1988 का कानून है जो कि 1989 में फिर लागू हुआ। तो ये बड़ा एलॉबरेट कानून है और ये गवर्न करता है रोड ट्रांसपोर्ट को। जो हम सड़कों पे गाड़ियाँ चलती हैं उनको ये कवानीन रेगुलेट करता है। तो इससे पहले कि हम इसके बारीकियों पे नज़र डालेंगे, इसकी खूबी में जाएंगे, कवानीन की तह तक जाएंगे है क्या, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे हर किसी घर में एक कानून बना होता है, एक रूल होता है, बच्चों के लिए हम बनाते हैं कि आप वो चीज़ ना करिए, ये चीज़ ना करिए, और अगर वो उस चीज़ से बाज रहते हैं तो उन पे कोई पेनल्टी हम आयद नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो उस रूल की वायलेशन करते हैं तो हम छोटी मोटी पेनल्टीज़ उनको करते हैं, इम्पोज करते हैं।
انہی الفاظ میں انہی معنوں میں یہ قانون بھی ہے کہ جب آپ سڑک پہ چلیں گے، جب آپ ڈرائیو کریں گے، جب آپ گاڑی سڑک پہ اتارتے ہیں، اسکوٹر گاڑی پہ چلاتے ہیں، سڑک پہ چلاتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو مرضی ہے تو اس کے حساب سے آپ کریں گے. تو اس میں قوانین بنے ہوئے ہیں کہ آپ گاڑی کیسے چلائیں گے، کیا کیا لوازمات ہونی چاہیے گاڑی چلانے میں، اور کون کون گاڑی چلا سکتا ہے، کس طرح سے چلا سکتا ہے، کب چلا سکتا ہے. جی جیسا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم جو جرائم ہیں یا پھر جو لوازمات طے ہوئی ہے کہ آپ اس طریقے سے گاڑی چلائیں گے، اگر آپ کو سڑک پہ چلنا ہے آپ ان شرائط کو جو ہے عملائیں گے، تو ان میں سے کیا کیا کون کون سی تعزیرات ہے یا کون کون سے جرائم ہیں جو مقرر ہوئے ہیں؟ دیکھیے پہلی فیض صاحب میں کہوں گا کہ اس میں جو پہلی جو ہم بات کریں گے وہ ہم عمر کو لے کے کریں گے، ایج کو لے کے کریں گے کہ کون گاڑی چلانے کا حقدار رہے گا سڑک پہ. اے پرسن ہو از 18 اور 18 ایئرس پلس آف ایج وہ گاڑی چلا سکتا ہے، وہ ڈرائیو کر سکتا ہے، وہ انٹائٹل ہے گاڑی چلانے کے لیے. لیکن خالی 18 سال ہونا یا 18 سال سے زائد عمر کا ہونا یہ حق نہیں دیتا ہے کہ اس کو گاڑی چلائے. اس کے لیے اور بھی مزید لوازمات ہیں. 18 سال سے کم عمر کا جو بھی انسان ہوگا وہ گاڑی نہیں چلا سکتا ہے. تو ایک ایکسیپشن، دو ایکسیپشنز ہوں گی اس میں قانون میں، وہ ہم بعد میں بھی دیکھ لیں گے. لیکن جو جنرل رول ہے اس کے لیے عمر کا یہ ہونا ہے کہ 18 سال اور 18 سال سے زائد. اب اگر 18 سال کا بندہ ہے وہ خود بخود گاڑی اٹھا کے سڑک پہ چلائے گا تو وہ پرمیسیبل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو لائسنس حاصل کرنا ہے جو کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے ہمارے جیسے یہاں پہ ٹرانسپورٹ آفسز ہیں، ریجنل ٹرانسپورٹ آفسز ہیں، وہ فراہم کرتے ہیں لائسنس. اور لائسنس کا ہونا بہت ضروری ہے. بنا لائسنس کے گاڑی نہیں چلا سکتے آپ. تو لائسنس حاصل کرنے کے لیے ایک سیٹ پروسیجر ہے، ایک سیٹ اتھارٹی ہے. تو بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ لائسنس کے بغیر گاڑی چلاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ پہ وائلیشن لگا سکتے ہیں. تو ایک انفورسمنٹ ونگ ہے ہمارا ٹریفک پولیس کا ہے جو یہ انشور کرتے ہیں کہ امپلیمنٹ ہو جائے ہمارا یہ جو قانون ہے موٹر وہیکلز ایکٹ کا. بڑا لمبا چوڑا قانون ہے، اس میں کوئی 200 کے قریب سیکشنز ہیں اور اس کے 2 شیڈولز بھی لگے ہوئے ہیں. بڑا ایلابریٹ ہے، ہر کوئی چیز واضح ہوئی ہے. تو اس میں ہے کہ آپ کو لائسنس ہونا بہت ضروری ہے گاڑی چلانے سے پہلے. آپ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہاں جا کے اپنا لائسنس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بعد میں جو ان کے لوازمات ہیں وہ آپ کو پورے کرنے ہیں. تو اس میں آپ کا ایک ٹیسٹ رہتا ہے. اگر ہم لائسنس کی پہلے بات کریں گے تو اس میں ایک آپ کا ٹیسٹ رہتا ہے. تو وہ ٹیسٹ آپ کو کوالیفائی کرنا ہے. تو وہاں پہ سیٹ جو پروسیجر ہے ٹیسٹ وغیرہ کا وہ لے ڈاؤن ہے. بالکل لائسنس حاصل کرنے کے بعد آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو لیکن لائسنس آپ کو اگر کوئی چاہے گا کہ 18 سال کی عمر سے کم اسے لائسنس ملے وہ پاسبل نہیں ہے. میجورٹی ایج ہونا بہت ضروری ہے. جیسا اگر 18 سال سے کم عمر کا جو شخص ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر شہر میں 18 سال سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی گاڑی چلاتے ہیں یا اسکوٹی پہ ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پر ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا سزا مقرر ہوئی ہے قانون میں؟ دیکھیے فہد صاحب بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. حال فی الحال میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایک ٹرینڈ چلا ہے پرٹیکولرلی اربن ایریاز میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز میں. پہلے جو ایکٹ تھا اس میں یہ جونائل ڈرائیونگ جس کو ہم کہتے ہیں، جو بھی 18 سال سے کم بچے چلاتے ہیں گاڑیاں ان کو ہم جونائل کہتے ہیں. قانون کے لحاظ سے ان کو لفظ استعمال کیا جاتا ہے جونائلز، نابالغ وغیرہ ہوتے ہیں. تو پہلے زمانے میں جب گاڑیاں چلاتے تھے تو ان کا کوئی رجحان نہیں تھا جونائلز کا. لیکن حال فی الحال میں کوئی 5 سال 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، یا آپ کے اسکوٹرز چلاتے ہیں، اسکوٹی چلاتے ہیں، موٹر بائک چلاتے ہیں. تو ضرورت پڑ گئی اس بات کو کہ ان کو کہیں نہ کہیں اس دائرے میں لایا جائے. یہ پہلی بات ہے کہ چونکہ وہ 18 سال سے عمر سے کم ہوتے ہیں جونائلز، تو لائسنس نیچرلی ان کو ہوتا نہیں ہے. تو پہلا وائلیشن یہی ہوتا ہے کہ دے آر ڈرائیونگ وداؤٹ لائسنس. تو وہ ایک وائلیشن ہے موٹر وہیکلز ایکٹ کے تحت. لیکن اب یہ ہے کہ ہمارا جونائل جسٹس ایکٹ بھی ہے جو ہمارا بچوں کا الگ سے ایک قانون ہے کہ اگر کوئی بچہ 18 سال سے کم ہے، 16 سال سے کم ہے، اگر وہ کوئی جرم یا جرائم کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سے ایک مخصوص قانون بنایا گیا ہے جو کہ اس میں
کوर्ट ہوتا ہے, ایک الگ سا کوर्ट ہوتا ہے, الگ سا پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے, اور اس میں جو ٹریڈیشنل ہمارے کرائمز ہوتے ہیں اس طرح سے سزا یا ٹرائل نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ ڈفیکلٹی ہے کہ اگر آپ جونائل آپ کی گاڑی چلاتا ہے, اسکوٹر چلاتا ہے اور وائلیشن کرتا ہے موٹر وہیکلز ایکٹ کے لیے, تو یہاں پہ بھی وہ لا اپلائی ہوتا ہے, تو یہاں سزا وغیرہ کس کو ہم دے دیں گے, تو کیا کریں گے. تو اس میں قانون نے ترمیم کی. تو ترمیم میں ہوا ہے کہ اگر کہیں پہ جونائل وائلیشن کرتا ہے موٹر وہیکلز ایکٹ کی, کسی بھی طرح سے خلاف ورزی کرتا ہے, وداؤٹ ڈاکیومنٹ چلاتا ہے, وداؤٹ ہیلمٹ چلاتا ہے, یا پہلے چلانا ہی اس کا جرم ہے, کیونکہ وہ انٹائٹلڈ نہیں ہوتا ہے چلانے کا, یا اس کی ڈرائیونگ کی وجہ سے کسی کو ڈیتھ ہوتی ہے یا انجری ہوتی ہے, تو پہلے ان اٹ سیلف یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلے چلانا ہی جرم ہے, وہ قانون کے خلاف ہے. بعد میں اگر کچھ ہوتا ہے وہ ایڈیشنل ہوگا. تو اس میں کیا کرا ہے کہ امینڈمنٹ میں بڑا اسٹرکٹ قانون آ گیا ہے کہ ان کا جو گارڈین ہے, جس کی کیئر اور کسٹڈی میں وہ جونائل ہوگا, اس کو سزا دے سکتے ہیں. اور یہاں میں یہ بات چلتا بولوں کہ بڑا سخت سنگین جرم اس میں نافذ کیا گیا ہے کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے کل کو, تو اس میں 3 سال کا امپریزنمنٹ اس گارڈین کو ہے, اس پیرنٹ کو ہے, اور ساتھ میں 25,000 کا جرمانہ بھی لگ سکتا ہے. یعنی جو والدین ہیں ان کو 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے. بالکل. اور جرمانہ گارڈین جو بھی ہوگا, چاہے اس کا والد ہوگا, جس کی بھی کیئر اینڈ کسٹڈی میں وہ جونائل ہوگا, تو وہ ذمہ دار ہوگا. کل کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی جانکاری میں ہو کر بھی اس نے گاڑی چلائی. ہاں کہیں پہ ہوگا کہ باپ کو پتہ نہیں ہے, اس نے نہیں دیا ہے, کہیں سے اور چلایا. جہاں آپ ثابت کریں گے کہ گاڑی جو دی تھی والد صاحب نے دی تھی, گارڈین نے دی تھی, یا اس کی نالج میں یہ سب کچھ تھا, پھر بھی اس کو گاڑی چلانے کے لیے پرمیشن دیتا تھا, تو وہاں جو گارڈین ہے, جو کیئر ٹیکر ہے, جہاں اس کی کسٹڈی جو رکھتا ہے, تو ہی ول بی ریسپانسبل. اور اس کا امپریزنمنٹ 3 سال ہے اور 25,000 روپیہ جرم. تو یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, جو بھی ہمارے والدین ہیں, خصوصاً میں والدین سے ہی ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ جونائل میں ایج ایسی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا بہت ناسمجھ ہم کہیں گے ان کو, تو یہ ایک فینٹیسی ہوتا ہے گاڑی چلانا. جب ہم بھی چھوٹے تھے تو بڑا وہ ڈرائیو ہوتا تھا کہ ویل ڈرائیو دا وہیکل, بڑا وہ اندر سے ہوتا تھا کہ ہم اسکوٹی چلائیں گے, اسکوٹر چلائیں گے. اور دوسری بات ہے کہ جب بھی جونائل ہم دیکھتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے, اسکوٹر چلاتے ہوئے, تو اوور اسپیڈنگ یا نیگلیجنس ہم جس کو بولتے ہیں, تو وہ ایک ذہن میں ان کا رہتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں پبلک پلیسز پہ یہ سٹنٹس وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں, تو اس میں والدین کو بڑا یہ ریکویسٹ کروں گا, ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ قانون بڑا سخت آیا ہے اس میں. تو آپ کے لاپرواہی کی وجہ سے آپ کا یہ جو بیٹا ہے, بیٹی ہے, جو بھی آپ کا بچہ ہے جونائل ہے, پہلے تو اس کی اپنی جان لاحق ہوتی ہے اس میں, کیونکہ زندگی تو ایک بار آتی ہے. کیونکہ یہ موٹر ایکسیڈنٹس اگر ہم دیکھیں گے, اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے, تھرو آؤٹ ورلڈ بات کریں گے ہم, تو انڈیا نمبر 1 روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ, سب سے زیادہ حادثات, سب سے زیادہ جو نمبر 1 ہے وہ انڈیا میں حادثات ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں, 2019 کی اگر ہم دیکھیں گے ریسرچ جو ہوئی ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی, کوئی 4.5 لاکھ ایکسیڈنٹس اس سال ہوئے ہیں, 4,50,000, اور اس میں ڈیتھس جو ہوئی تھی کوئی 1.5 لاکھ کے قریب ڈیتھس ہوئی تھی انڈیا میں. تو انڈیا نمبر 1 ہے ایکسیڈنٹس میں. تو یہاں پہ میں جونائل سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ان کے والدین سے بھی ریکویسٹ کروں گا, آپ کی عمر آئے گی, آپ تھوڑا صبر کریے, کچھ سال صبر کریے, آپ گاڑی ڈرائیو تو کرنی ہی ہے, آپ کو لائسنس بھی ملے گا, آپ کو کاغذات بھی ملیں گے, آپ پہلے اپنی پڑھائی پہ فوکس کریے, اس کے بعد آپ ڈرائیونگ کا سوچ لیجیے. بالکل. اور جو لوگ 18 سال سے زیادہ عمر کے ہیں, ان کے لیے کیا کیا لوازمات ہے کہ وہ گاڑی چلا سکے, کس طریقے کے دستاویز جو ہیں انہیں اپنے پاس رکھنے پڑیں گے؟ دیکھیے فیض صاحب, پہلی بات میں نے کہا کہ پہلے تو ایک انڈیویجول کو اپنا ایک ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے. ڈرائیونگ لائسنس کے لیے وہ اپلائی کرے گا, وہاں پہ جو ٹیسٹ, جو لوازمات ہوتے ہیں, اس کو ایک ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا. تو وہاں کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے ہوگی, وہ دیکھے گی کہ کیا یہ لائق ہے گاڑی چلانے کے لیے, یا وہ کس گاڑی کے لیے چلانے کے لیے اپلائی کرتا ہے. کیونکہ ہماری کیٹیگریز ہیں, جیسے ہمارے 2 ویلرز ہیں, یہ بھی لائٹ موٹر وہیکل میں آتا ہے, جو 4 ویلرز ہیں ہمارے, وہ بھی لائٹ موٹر وہیکل میں آتا ہے, یا اگر آپ کمرشل کی بات کریں گے یا کنٹریکٹ کراچ کی کریں گے, تو ڈفرینٹ لوازمات اس میں ہیں. تو ایج فیکٹر, اچھا یہاں میں بتاتا چلوں کہ ابھی یہ پرپوز ہو رہا ہے کہ کچھ کوالیفیکیشن بھی رکھا جائے گا, جو کہ پہلے نہیں تھا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے میں, کوئی منیمم ایجوکیشنل کوالیفیکیشن. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے, 18 سال کی ایج سے زائد ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی گاڑی ہے وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے, اس میں ایک رجسٹریشن ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں انشورنس ہونا لازمی ہے.
تو یہ جو لائٹ موٹر وہیکلس کے لیے ہے، یا اس کے بعد اگر آپ کی گاڑی پرانی ہوتی ہے تو اس میں ہم انوائرمنٹ کی بھی بات کریں گے، وہ ہمارے ٹاپک میں آئے گا کہ انوائرمنٹل وہیکلس جو ہم دیکھیں گے، تو اس میں پھر پولوشن کی بھی ریکوائرمنٹ پڑتی ہے، نو کلیئرنس جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ این او سی ہم پولوشن سے لاتے ہیں کہ یہ گاڑی پولوٹ نہیں کر رہی ہے، تو یہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو لوازمات ہیں، پہلے آپ نے لائسن حاصل کیا، اس کے بعد آپ کا آر سی بھی بن گیا، رجسٹریشن بھی ہو گیا، یو آر ایبل ٹو ڈرائیو دا وہیکل، آپ کے پاس نو پولوشن سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ ہے کہ آپ ڈرائیو کیسے کریں گے، اس کے لیے آپ کا ہے کہ آپ کو بڑے احتیاط سے، محتاط طریقے سے، جو آج کل بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، آپ کو گاڑی چلانی پڑے گی، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک تو آپ کو خود کی اپنی پراپرٹی جو آپ کی گاڑی ہے، دوسری اپنی جو جان ہے، زندگی ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے، اور ساتھ میں اگر آپ کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، یا اگر ہم کنٹریکٹ گراج کی بات کریں گے، پیسنجر وہیکلس کی بات کریں گے، وہاں جو ڈرائیور حضرات ہیں، ڈرائیور صاحب ہیں، چاہے آپ کا سومو ہے، چاہے آپ کا منی بس ہے، چاہے آپ کا بس ہے، تو وہاں زیادہ خیال اس کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس بہت سارے پیسنجرز بھی ساتھ میں ہوتے ہیں جن کی تحفظی کا ذمہ داری جو ہے وہ ڈرائیور پہ، جان اور مال دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ وداؤٹ رجسٹریشن آپ کی گاڑی چلتی ہے تو اس میں بھی آپ کا پینلٹی کا پروویژن ہے، یو کین انکر اے پینلٹی، آپ اس میں سزا ہو سکتی ہے، پیسے فائن دینا پڑے گا، آپ کو روک سکتے ہیں، آپ کی گاڑی بھی سیز ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا جو امپورٹنٹ ہے کہ وہ انشورنس ہے، انشورنس مسٹ ہے، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، تو اس حادثے سے بچنے کے لیے جو اس پہ لاس ہو جاتا ہے، چاہے لاس آف لائف ہوگا، لاس آف لمب ہوگا، یا لاس آف پراپرٹی ہوگا، اس چیز کو کور کرنے کے لیے آپ کا انشورنس ہونا ضروری ہے۔ ابھی یہ آپشنل ہے، آپشنل ان دا سینس یہ ہے کہ کوئی خود کرتا ہے انشورنس تو کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن اب پرپوزل بن رہا ہے کہ ایک ایسا اسکیم ڈیوائز کیا جائے، گورنمنٹ آف انڈیا سوچ رہی ہے اس پہ کہ ایک ایسا میتھڈ ڈیوائز کیا جائے جس کے پاس بھی جو کوئی گاڑی ہوگی اس کا آٹومیٹک انشورنس ہونا ہی ہونا ہے۔ جو ہی آپ کا لاسٹ انشورنس ایکسپائر ہوتا ہے یا آپ نئی گاڑی لیتے ہیں، نئی گاڑی میں تو بہرحال ہوتا ہی ہے انشورنس، وہاں سے کمپلسری ہے، لیکن بعد میں 1 سال، بیکاز اٹ ریمینز ویلڈ فار 1 ایئر، 1 سال گزرنے کے بعد کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں، کبھی چلو آج انشورنس ختم ہوتا ہے، 5 دن کے بعد کریں گے، 1 ہفتے کے بعد کریں، 10 دن، یا کچھ لوگ کرتے نہیں بھی ہیں کیونکہ یو ہیو ٹو میک دا پیمنٹس، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ انشورنس کرتے نہیں ہیں، ریزلٹنٹلی پھر بڑے مشکلات آ سکتے ہیں سامنے۔ تو اس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ پرپوز بنایا ہے کہ ہم ایسا میکانزم کریں گے، جو ہی انشورنس کسی بھی گاڑی کا، 2 ویلر کا ختم ہو جائے گا، آٹومیٹک اس میں انشورنس رینیول ہو جائے گا۔ تو انشورنس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کنٹریکٹ گراج ہے تو اس میں ایک ایڈیشنل چیز ہے، دیٹ از پرمٹ، تو پرمٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں وداؤٹ ڈرائیونگ لائسنس، ایک تو ہو گیا کہ آپ کو ایشو ہوئی نہیں، یو ڈونٹ پوزیس دا ڈرائیونگ لائسنس، تو اس میں انہانسڈ پینلٹی اور انہانسڈ پنشمنٹ ہے، دوسرا ہے کہ آپ کے پاس لائسنس ہے بٹ یو آر ناٹ کیرینگ دیٹ لائسنس ود یو، یا وہ کسی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا ہے، اس صورت میں بھی جرمانہ ہے، اس صورت میں بھی جرمانہ ہے، بیکاز یو ہیو ٹو کیری الانگ ود دم۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک ہمارا پروویژن ہے، پہلے تو لرنرز لائسنس ہوتا تھا، لرنرز ایز نیم سجسٹس ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے چلائے گا سیکھنے کے لیے، تو لیکن اب ایسا چل رہا ہے کہ لرنرز لائسنس کو وہ ختم کر رہے ہیں، تو ڈائریکٹ اس کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے لائسنس کا پارٹ آ گیا، انشورنس کا پارٹ آ گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ کا انشورنس نہیں ہے، 2019 میں امینڈمنٹ ہوا تو نیڈ واز فیلٹ، کیونکہ میں نے ابھی جو آپ کو یہ جو بتایا کہ کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے، دیٹ واز دا ریسرچ آف 2019، تو بہت ساری ڈیتھس بھی ہو گئی، بہت ساری انجریز بھی ہو گئی۔ نیڈ واز فیلٹ بائی لیجسلیچر کہ ہم اس میں امینڈمنٹ لائے۔ اب امینڈمنٹ میں کیا لائے کہ اس میں ہارش پروویژنس لائے، کیونکہ دیکھیں نا ود اربنائزیشن، جتنا بھی اربنائزیشن ہو گیا، اس میں کیا ہوا کہ گاڑیاں بہت زیادہ، ہم ہر گھر میں دیکھتے ہیں، ہر ہاؤس ہولڈ میں دیکھتے ہیں منیمم ایک گاڑی وہاں پہ ہونی ہے، اور آج کل یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فیملی کے 4 ممبر ہیں تو 4 گاڑیاں ہونی ہے۔ آپ روڈز پہ دیکھتے ہیں ٹریفک وغیرہ، تو
2019 کی امینڈمنٹ میں یہ بھی ایک تھا, اس میں اور بھی مسئلے تھے, بٹ 2019 کی امینڈمنٹ میں یہ ایک بڑا چیز تھا کہ ہم اس میں ہارش پینلٹیز امپوز کریں, جو کہ فائن آپ کا تھا تو اس میں بڑا انکریز ہوا, 20 فولڈ, 10 فولڈ, 30 فولڈ, 50% انکریز ہو گیا پینلٹیز میں, تاکہ یہ جو لوگ ہیں ان کی جو وہ جیب ہے, جب اس کی جیب پہ بھاری پڑے گا تو نیکسٹ ٹائم دے ول تھنک زیادہ احتیاط زیادہ احتیاط سے کرے گی, زیادہ احتیاط سے کرے گی. یہ تو بات ہوئی دستاویزات کی جو ہمیں ضرورت ہے گاڑی چلاتے وقت, لیکن اب دیکھا گیا ہے کہ یہ دستاویزات جو ہے ہمارے موبائل فون پر بھی اویلیبل ہیں, دستیاب رہتے ہیں مختلف ایپس کے ذریعے. تو حال میں دیکھا گیا ہے کہ جو ٹریفک پولیس اہلکاران ہیں کبھی کبھار منع کر دیتے ہیں کہ نہیں, یہ کاغذات جو ہیں آپ کو ہارڈ کاپی میں ہی رکھنے ہیں, موبائل پر یہ ہم نہیں دیکھ سکتے. بڑا انٹرسٹنگ اس بارے میں قانون میں کیا نظر؟ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. 2019 میں ہی جب یہ امینڈمنٹ آ گئی, امینڈمنٹ کا آبجیکٹ یہی تھا کہ ایک آبجیکٹ یہ بھی تھا کہ ڈیجیٹلائزیشن ہو جائے, یہ جو ایک کامن پول بن جائے گاڑیوں کا, کامن ایک پلیٹ فارم بن جائے, ایک کامن ڈاٹا بیس آ جائے اس میں. تو اس میں کیا کیا گیا کہ ایک کامن پول بنانے کے, ایک ڈاٹا بیس بنانے کے لیے آپ کے موبائل میں کچھ ایپس آئے ہوئے ہیں, جیسے آپ نے بتایا, آپ اس پہ اپلوڈ اپنا سارے ڈیٹیلز کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کے پاس گاڑی ہے. آپ اپنا نام اس میں ڈال سکتے ہیں, آپ اس میں اپنے رجسٹریشن گاڑی کا دے سکتے ہیں, چوائسز نمبر دے سکتے ہیں, انجن نمبر دے سکتے ہیں, رجسٹریشن نمبر دے سکتے ہیں, لائسنس نمبر دے سکتے ہیں. تو اٹ وڈ بی اویلیبل آن دا انٹرنیٹ. بالکل, یہ بڑا آسانی رہے گا. اب چونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اویئر کرنا ہے, لوگوں کو بھی اویئر کرنا ہے, اور جو انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں ہیں ان کو بھی اویئر کرنا ہے. جو بھی ایپ ہے یہ ہمیں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں, اگر آپ ہارڈ کاپیز کیری نہیں کرتے ہیں, کہیں پہ بھی آپ کو روکتے ہیں, انفورسمنٹ والے روکتے ہیں, آپ کو ڈاکیومنٹس ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس سافٹ کاپی ہے, چاہے ڈیجی لاکر میں ہے, چاہے واہن میں ہے, یا کسی بھی ایپ میں ہے, آپ ان کو دکھا سکتے ہیں اور وہ ویلڈ ہے. جی سر, وہ ویلڈ. جیسا ایک بات جو عام طور پر ہماری سڑکوں میں دیکھی جاتی ہے کہ جو موٹر سائیکل یا اسکوٹی یا اسکوٹر چلتے ہیں, عام طور پر جو اسکوٹر چلانے والا ہوتا ہے اس نے ہیلمٹ نہیں پہنی ہوتی ہے. تو ہیلمٹ پہننا کتنا ضروری ہے, اور کیا صرف اسکوٹی چلانے والے کے لیے ضروری ہے, یا جو پیچھے اس کے بیٹھتا ہے جیسے پلین رائڈر کہتے ہیں اس کے لیے بھی ہیلمٹ ضروری ہے؟ دیکھیے رجحان چلا ہے, چونکہ فیول پرائسز بہت ہائی ہو گئے ہیں, ٹریفک جامز بہت زیادہ ہوتے ہیں, روڈز بڑے نیرو ہیں, تو رجحان ایک چلا ہے 2-4 سالوں سے ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو 2 ویلرز کا زیادہ رجحان ہے, یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے, فیول کنزپشن کم ہے, وقت بھی بچاتا ہے, ٹریفک جو جیم وغیرہ ہیں ان کو اوائڈ بھی کر سکتا ہے, اور چھوٹے موٹے ڈسٹینسز کے لیے بڑا اچھا ہے یہ. تو لوگ پریفر کرتے ہیں اس چیز کو, بڑا پریفر کرتے ہیں. زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں لیڈیز بھی چلاتی ہیں اس کو. لیکن ایک بات ہمارے یہاں JNK میں اور پرٹیکولرلی ویلی میں ہم دیکھتے ہیں, تو یہاں پہ بہت کم استعمال ہوتا ہے کریش ہیلمٹ کا, جبکہ کریش ہیلمٹ کا پروویژن ہے موٹر وہیکلز ایکٹ کے اندر, لگانا ہی لگانا ہے. دیکھو اگر ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, پھر بھی ڈرائیو کرنے گاڑی کے اندر پھر بھی سیفٹی ہے, خدا نخواستہ اگر کہیں حادثہ ہوتا ہے, جیسے کہ آج کل کی گاڑیوں میں ایئر بیگس وغیرہ آ جاتے ہیں. لیکن جو ہمارے موٹر سائیکل ہیں, اسکوٹر ہیں, یا اس کے پیچھے جو پلن رائڈر ہوتا ہے, دے آر ویری سسیٹیبل, بالکل ویری سسیٹیبل. اللہ نہ کرے اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ڈیتھ کے چانسز بہت رہتے ہیں. اگر فی الحال میں آپ نے اس ہفتے میں دیکھا ہوگا, نیوز آئی ہمارے پاس بھی, سوشل میڈیا پہ بھی نیوز آئی, ٹی وی میں دیکھتے ہیں, بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. کہیں پہ 2 ایکسیڈنٹس ہو گئے, 3 ایکسیڈنٹس دن میں ہو گئے, 4 ایکسیڈنٹس ہو گئے, اور ہم نے دیکھا کہ اس میں موسٹلی جو ہوتے ہیں موٹر سائیکل رائڈرس ہوتے ہیں. تو ان میں ڈیتھ بھی ہو گئی, پلن رائڈر کی بھی ڈیتھ ہو گئی, اور جو رائڈ کرتا ہے موٹر سائیکل اس کو بھی. تو کریش ہیلمٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا, جو بھی ہمارے 2 ویلرز رائڈ کرتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ رہے گی, اپنے جان کی حفاظت کے لیے میں ریپیٹ کیا میں نے کہ آپ کریش ہیلمٹ لگائے, اور نہ ہی آپ خود لگائیے بلکہ جو آپ کا پلن رائڈر ہے اس کو بھی قانون کے تحت لگانا ہے. اگر آپ وہ نہیں لگاتے ہیں, خود نہیں لگاتے ہیں, پلن رائڈر نہیں لگاتا ہے, تو آپ پہ جرمانہ عائد ہوگا. دونوں کو لگانا بہت ضروری ہے, یعنی دونوں لوگ جو بھی سفر کر رہا ہے 2 ویلر سے, اسے ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جیسا اب آتے ہیں سیٹ بیلٹ پہ, گاڑی چلاتے وقت سیٹ بیلٹ پہننے کا کیا فائدہ ہے اور کتنی ضرورت ہے, اور اگر نہ پہنے
تو کیا جرمانہ عائد ہو سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیے میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتایا اربنائزیشن ہو گیا, گاڑیاں جو ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ آ رہی ہیں, بڑی پاورفل گاڑیاں آ رہی ہیں. پہلے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے ایمبیسڈر کار ہوتی تھی یا چھوٹی اور بھی گاڑیاں ہوتی تھی, ان میں سیٹ بیلٹ کا پروویژن ہوتا ہی نہیں تھا, نہیں بنا ہوتا تھا سیٹ بیلٹ. تو ضرورت جو ہی آگے ہم چلتے جائیں گے, جتنی ٹیکنالوجی آگے ایڈوانس ہوتی جائے گی اتنا سیفٹی میجرز بھی گاڑیوں میں ہونا بہت ضروری ہے. جیسے کہ آپ کا اینٹی بریکنگ سسٹم ہے یا آپ کا ایئر بیگز کا سسٹم ہے, تو اسی طرح سے سیٹ بیلٹ کا بھی رجحان آ گیا. تو سیٹ بیلٹ کی ضرورت اب کیوں پڑی؟ کیونکہ یہ جو آج کل کی گاڑیاں بڑی پاورفل گاڑیاں ہیں, روڈز بھی بڑے کھلے ہوتے ہیں. نیشنل ہائی ویز پہ اگر آپ دیکھیں گے تو گاڑیاں 100 کی سپیڈ سے رن کرتی ہیں. تو سیٹ بیلٹ کا ہونا ضروری ہے کہ اچانک گاڑی رک گئی یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کا جو مومنٹم ہوتا ہے تو وہ بڑا فاسٹ ہوتا ہے. تو اچانک سے آپ نے بریک لگائی یا کوئی ہنڈرنس آ گئی تو اس میں خدشہ رہتا ہے کہ آپ پش ہو جائیں گے, باہر نکل سکتے ہیں, تو آپ کو چوٹ آ سکتی ہے. آپ کا جو اسٹیئرنگ ویل پہ ہوگا یا آپ کا کوئی پیسنجر ہو سکتا ہے وہ ڈیش بورڈ پہ لگ سکتا ہے, تو اس کو انجری ہو سکتی ہے. ایون جو آپ کے بیک سیٹرز ہوتے ہیں گاڑی میں ان کے لیے بھی پرووائڈ کرا ہوا, آپ دیکھیں ہر کسی گاڑی میں پرووائڈ کرا ہوا ہے بیک سیٹرز کے لیے. تو یہ احتیاط کے لیے ہے. اور ریکویسٹ میں کروں گا سب سے کہ نہ کوئی ڈرائیور صرف یہ لگائے سیٹ بیلٹ, بلکہ یہ جو آپ کا پیسنجر ساتھ میں ہے جو بیک سیٹ پہ بھی بیٹھے ہوں گے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرائیور کبھی کبھی لگاتے ہیں لیکن پیسنجرز ہم نے بہت کم دیکھا ہے, بہت کم دیکھا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو انفورس کیا جائے. تو سیٹ بیلٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز اس میں بھی وائلیشن ہے. سیٹ بیلٹ اگر آپ کرتے ہیں یہ وائلیشن ہوتا ہے اور اس میں بھی جرمانہ ہے. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ احتیاط سے گاڑی چلائیں, ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ اس کو اوائڈ کریے. جیسا ایک اور بات جو دیکھی گئی ہے, لوگ جو ہیں اپنی گاڑیاں ماڈیفائی کرتے ہیں یا ان میں اس طریقے کی تبدیلی لے آتے ہیں کہ ان کی نوعیت بدل جاتی ہے. مثلاً بہت موٹے ٹائر لگتے ہیں یا کبھی گاڑی کا چھت جو ہے وہ نکال دی جاتی ہے, گاڑی کی شکل جو ہے بالکل اس میں اتنی ترامیم لے آتے ہیں کہ گاڑی الگ ہو جاتی ہے, بالکل الگ دکھتی ہے. تو کیا قانون کی نظر میں ایسا کرنا کوئی جرم ہے یا پھر کوئی بھی شخص یہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے جب ہم گاڑی نہیں لاتے ہیں تو اس کا ایک وہ سٹینڈرڈ ہوتا ہے, اپنا سٹینڈرڈ جو کہ کمپنی سے بنا ہوتا ہے, اور اس کی اسپیسیفیکیشنز درج ہوتی ہیں. تو اسی کو ہم سرٹیفکیٹ بولتے ہیں جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کہلاتی ہے. اس میں اس کا کلر بھی ہوتا ہے, اس میں اس کی ویٹ بھی لکھا ہوتا ہے, ڈائمینشنز بھی لکھے ہوتے ہیں, تو ٹائر کے آکار وہ بھی لکھے ہوتے ہیں, یا جو اس کا ہارن سسٹم ہے وہ بھی ہوتا ہے, لائٹنگ سسٹم کا, ایوری تھنگ از پرووائڈیڈ. تو اگر اب آپ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں, آپ کی گاڑی جو آپ نے فرمایا صحیح فرمایا, ہم بھی دیکھتے ہیں راستے پہ بڑا ماڈیفیکیشن آتا ہے, اگر آپ کرتے ہیں کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پرمیشن لینا پڑے گا. وداؤٹ پرمیشن اگر آپ کہیں پہ بھی چینج کرتے ہیں اپنی گاڑی میں کوئی بھی ایک چیز, چھوٹا پرزا آپ چینج کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہے, اس میں وہ آپ کو وہ وائلیشن ہے, وہ دیٹ ول کال فار اے پینلٹی. جیسے آپ آج دیکھتے ہیں بڑی بڑی وہ بیم لائٹ لگاتے ہیں, LED لائٹس لگاتے ہیں, لیکن ٹریفک پولیس اس پہ کام کر رہی ہے اور ان وائلیٹرز کو وہ نکالتے ہیں. اور جیسا کچھ چیزیں جس طریقے سے نمبر پلیٹ ہے وہ آپ بالکل نہیں بدل سکتے. جو ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ آتا ہے, رجسٹریشن پلیٹ, وہ جو ہے بالکل آپ کو وہی لگانا ہے گاڑی پہ, اس کو آپ بدل نہیں سکتے. بالکل, بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. یہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ یہ مینڈیٹری کیا گیا ہے. پہلے تو یہ اسٹیٹ آف دہلی میں تھا, UT آف دہلی میں تھا اور UP میں تھا اور کچھ اسٹیٹس میں تھا. یہ لوگوں کو ہے کہ شاید یہ نئی کوئی چیز ہے. یہ بیسیکلی 2005 میں ہی HSRP آ گیا, ہائی سیکورٹی رجسٹریشن پلیٹس. اس کا بہت امپورٹنٹ ایک فائدہ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ. اور وہ فائدہ کس کو ہے, وہ اس آدمی کو ہے جس کی گاڑی ہے. بالکل سب سے زیادہ فائدہ اس کو پہنچتا ہے. اس سے آپ کا کیا ہو جائے گا, اس سے آپ کا یہ جو گاڑی ہے یہ ایک ڈاٹا بیس میں آ جاتی ہے. جب آپ نمبر لگائیں گے, اگر آپ اس نمبر پلیٹ پہ دیکھیں گے وہ ایلومینیم کا بنا ہوتا ہے, اس پہ اسٹیکر ہوتا ہے, اسٹیکر کے نیچے ایک نمبر ہوتا ہے, ایک پرٹیکولر نمبر ہوتا ہے, تو وہ نمبر فیڈ ہو جاتا ہے. کل کو اگر آپ کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو اس میں اگر وہ نمبر چینج کرتے ہیں, نارملی کیا ہوتا تھا, اگر ہائی سیکورٹی رجسٹریشن پلیٹ نہیں ہے آپ کے پاس, نارمل نمبر پلیٹ ہے,
آپ کی گاڑی چوری ہو گئی, کسی کی گاڑی چوری ہو گئی, تو اس کو نمبر چینج کر کے چلائیں گے, تو اس کو ٹریک کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے, بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. تو یہ جو HSRP ہے 2005 کا, تو اس میں کیا کیا گیا کہ اب سارے اسٹیٹس میں امپلیمنٹ کیا گیا. اس میں کیا کرنا ہے کہ جو ہی آپ کا وہ HSRP آتا ہے, ایک پرٹیکولر نمبر آتا ہے, اور اگر آپ کا وہ HSRP نمبر پلیٹ کسی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے, آپ کو نیا تب تک نہیں ملے گا جب تک آپ اس کا رپورٹ پولیس میں نہیں کریں. FIR کرنا بھی ضروری ہے, پولیس میں رپورٹ ضروری کرنا ہے کہ مجھے نیا چاہیے, اور نیوز پیپر میں بھی دینا ہے. اس کا افادیت یہی ہے کہ آپ کی گاڑی اگر چوری بھی ہوئی ہوگی محفوظ رہے. جیسے اب آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے اس اہم موضوع پر بہت اہم جانکاری ہمیں فراہم کی, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس جانکاری کا پورا استعمال اٹھا سکتے ہیں اور پورا فائدہ اٹھائیں گے. اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام آج کا یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ دوردرشن اور جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کی یہ کوشش آپ تک قانون کی آسان جانکاری پہنچانے میں کامیاب رہی. اگلے ہفتے ہم اب پھر آپ سے روبرو ہوں گے ایک نیا موضوع لے کر, ایک نئے ماہر قانون کے روبرو. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.